अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों, आज एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करनी है और इसके बारे में ख़बरदार भी करना है आप लोगों को। हमारे बहुत से बहन भाई किसी के साथ नज़र बद का मसला होता है या कोई जिन्नाती मसला है, शैतानी मसला है, जादू का मसला है, तो परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। बजाय इसके कि अल्लाह की तरफ रुजू करें, कुरान की तरफ आएँ, वो उल्टे कामों में पड़ जाते हैं। और अक्सर ही ऐसे लोग बेचारे गलत लोगों के पास जाते हैं, ऐसे आमलीन के पास जाते हैं जो हिमसेल्फ जादूगर होते हैं, जो ख़ुद जादूगर हैं और जादू करते हैं। ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो ये एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये परेशानियाँ इनकी कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं इन बहन भाइयों को इंशाल्लाह गाइड करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि बेशुमार केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जो लोग जादू या जिन के हल्के फुल्के मरीज़ होते हैं, वो जब ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ये लोग ख़ुद उनके ऊपर जादू करते हैं और ऐसे अमलियात उनसे करवाते हैं, ऐसे शिरकिया काम करवाते हैं जिनसे शयातीन इनके ऊपर और ज़्यादा मुसल्लत हो जाते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा हमलावर हो जाते हैं, इनके जिस्मों में सरायत कर जाते हैं, इनके खून में शामिल हो जाते हैं। एक ये वजह बनती है ज़्यादा मसाइल अपने लिए जब ये खड़ा करते हैं। दूसरी वजह बनती है, अक्सर लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि हम परियों को पकड़ें, हमारे पास परियां हों, हमारे पास जिन्नात हों, हमारे पास मौक्कल हों, हमारे ताबे हों, हम उनसे काम लें और फिर वो हमारे काम करें। पता नहीं हमारे पास दुनिया की कौन सी ताकत आ जाएगी, कौन सी दौलत आ जाएगी जिससे हम दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम कर सकेंगे। ये लोग फिर हर तरह का ऐसे मुआलिजीन के पास जो नाम के आमिल हैं या ये शैतानी काम करते हैं उनसे राब्ते करते हैं। वो इनको फिर ऐसे वज़ाइफ बताते हैं जिनके साथ शयातीन लगे होते हैं, यानी कि वो शैतानी अमलियात होते हैं। वो लोग इनको बताते हैं, ये करते हैं, यानी कि वो शैतानी अमलियात भी होते हैं, साथ वो मुशरकाना चीज़ें होती हैं, शिरकिया चीज़ें होती हैं, जिससे इन लोगों का होते ये मुसलमान हैं अल्लाह से राब्ता ख़त्म हो जाता है, इस्लाम से नाता टूट जाता है, इस्लाम से राब्ता टूट जाता है और ये कुफर की गंदगी की दलदल में फंस जाते हैं, शैतानियत की दलदल में फंस जाते हैं। कोई अक्सर लोग मोहब्बत पाने के लिए ये शैतानी अमल करते हैं। अक्सर लोग किसी को मोहब्बत में नाकामी हुई होती है, वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि उसको सबक सिखाना है, उसने जी ऐसे कर दिया, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मैं उसको सबक सिखा के, या ऐसे कोई जन्नात हों जो उनको सबक सिखाएं, मेरे ताबे हों और मेरे हुक्म के वो ग़ुलाम बन जाएं। मैं इन सब बहन भाइयों को जो ऐसे मसाइल का शिकार हैं, ये ख़तरनाक गंदगी के अंदर इतने, ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो हालात इन लोगों के होते हैं जब हमारे पास ये आते हैं, इनके जिस्म जल रहे होते हैं अंदर से। बेसिकली ये अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह की नाराज़गी की वजह से अल्लाह ताला इनको सज़ा दे रहे होते हैं। अब ये इतने गंदे गलत चिल्ले करते हैं, गलत अमलियात करते हैं, गंदे काम करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह कुरान की बेहुरमती करते हैं। कुरान के कुछ वज़ाइफ इनको बताए जाते हैं, उनके अंदर भी शिरकिया कलमात शामिल करके बताए जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ने के लिए दी जाती हैं जैसे कुरान ही है, दिखने में वो कुरान होता है, पढ़ने के लिए दे दिया जाता है कि ये पढ़ें, इसको इतने लाख दफ़ा या इतने हज़ार दफ़ा एक ही सिटिंग में एक जगह पे बैठ के आपने पढ़ना है। और ये लोग ये अमलियात करते हैं बड़े शौक़ व शौक़ के साथ। मेरे भाइयों, यहाँ पे मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा, उसके बाद वो जो उन चीज़ों के मोक्कल शयातीन होते हैं ये समझते हैं कि ये हमारे ताबे होंगे। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। शैतान बड़ा तजर्बाकार है, बड़ा एक्सपीरियंसड है, उसने बड़े बड़े लोगों के साथ वक़्त गुजारा। अंबिया को भी उसने वसवसे डाले, उनके ऊपर भी उसने अटैक किए, बड़े बड़े आइमा के साथ उनको भी वसवसे डालने की उसने कोशिश की। बड़ा तजर्बा रखता है। इससे अगर बचा जाता है तो अल्लाह की रहमत के बग़ैर, अल्लाह की मदद के बग़ैर कोई भी बंदा शैतान के शर से महफूज नहीं रह सकता। ये बात याद रखें और मत ऐसे कामों में पड़ें। यहाँ पे मैं कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दूँगा सबसे पहले आप लोगों को। कुरान मजीद में सूरह इनाम के अंदर 128 नंबर आयत है, उसका तर्जुमा आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी बंदा जिन्नात को फर्मा बरदार बनाएगा, ताबे करेगा, इनको दोस्त बनाएगा, और जो जिन्नात इंसानों को दोस्त बनाएंगे और एक दूसरे के काम करेंगे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे, मैं इनको जहन्नुम में फेंकूंगा।
یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح لفظوں میں ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ جی میرے علاوہ یہ قدرت کسی انسان کے پاس نہ ہو، کوئی جنات شیاطین سے، مسلمان جنات سے، یا کوئی کام لے جنات سے کام لے، یہ قدرت خاص میرے لیے ہے. یہ اللہ سے دعا کی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سٹیمپ بھی لگا دی. ایک دفعہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑا تھا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی اس دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھتا اور میں مدینے کے شریر بچے بلاتا، وہ تجھے پتھر مارتے. ٹھیک ہے. اب اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کام نہیں لیے، اس دعا کا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ شیاطین سے، جنات سے، چاہے مسلمان ہیں وہ کلیم کرتے ہیں، کوئی بھی ہے، ہم نے کام نہیں لینا. اسلام اجازت نہیں دیتا، اللہ کا قرآن اجازت نہیں دیتا. اچھا جی. اب دوسری چیز، ایسے چلے نہیں کرنے، ایسے کام نہیں کرنے. میرے بھائی یہ جو آپ پریاں، یا یہ میں بڑی ایسی ایگزامپلز ہمارے سامنے آتی ہیں جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. جن، پریاں، یہ ساری چیزیں جی ہماری تابع ہو گئی ہیں. ایسا وظیفہ ہم نے کیا ہے تو یہ اب ہمارے، اور بعد میں یہی چیزیں ان کو پریشان کرتی ہیں، یہی چیزیں ان کے جسموں میں شامل ہو جاتی ہیں، خون کے اندر شامل ہوتی ہیں اور ان کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں. اور یہ ایسی اذیت ہوتی ہے جو یہ برداشت نہیں خود کر سکتے. جب ان کو سمجھ آتی ہے، شعور آتا ہے. تو میں ابھی بیفور ٹائم ایسے بہن بھائیوں کو میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے، ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں، استخارے نہ کروایا کریں. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، اللہ سے رائے لینا، اللہ سے خیر طلب کرنا. خیر کس لیے طلب کی جاتی ہے؟ کوئی کام کرنا ہے، کوئی فیوچر میں آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے، بچی کی منگنی، شادی کرنی ہے، کوئی بزنس شروع کرنا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے. 2 نفل پڑھ کے اللہ سے استخارے کی دعا، مسنون دعا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے. اگر وہ کام صحیح ہوگا تو وہ ہو جائے گا، اس میں نظر کچھ نہیں آتا. کچھ کہتے ہیں جی مجھے ہری چیز نظر آ گئی، کچھ کہتا ہے مجھے سفیدی نظر آ گئی. میرے بھائی وہ کام ہو جاتا ہے. استخارہ جب آپ کرتے ہو، اگر وہ کام آپ کے لیے بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے، وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے. اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہیں ہوتا. اللہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کا متبادل اچھا آپ کو دے دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے استخارہ. جادو، جن کے مریض جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، سفر کر رہے ہوتے ہیں، یہ علامات سے پتہ چلتا ہے. اس کے بارے میں بے شمار ویڈیوز بنا کے ہم لوگوں کو گائیڈ کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں. تو وہ ان علامات سے اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ جادو کا مسئلہ ہے. خوابوں سے پتہ چلتا ہے اور قرآن سننے کو دل نہیں کرتا، تکلیفیں رہتی ہیں، بیماری ہوتی ہے، بلا رپورٹس کلیئر آتی ہیں. یہ اس کی جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں. بغیر جس پہ جن مسلط ہوتا ہے اس کو دورے پڑتے ہیں، اس کا جن حاضر ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ بے ہوشی کے اندر چلے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ مختلف اشکال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ان چیزوں سے مت اپنے عقیدے کو خراب کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جب آپ جاتے ہو، فال نکالتے ہو، حساب کرواتے ہو، ستاروں کے حساب کرواتے ہو، تو تم لوگوں کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں. صرف جانے سے 40 دن کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، تصدیق کرنے سے میری شریعت سے تم لوگ نکل جاتے ہو، باہر چلے جاتے ہو، کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ایسی مثالیں آئیں ہمارے سامنے کہ یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی حالت دیکھ کے، مریضوں کی، بیچاروں کی. ان کے جسم جل رہے ہیں، پورے جسموں میں آگ لگی ہوئی ہے، خون کے اندر گندگی ہے، خون کے اندر جادو ہے. خود اپنے پتلے بنائے، خود ان کو چیزوں کے اوپر عملیات کیے، گرے لگائیں، خود اس کے اندر تالے لگائے، خود اس کے اندر انہوں نے جناب کیل لگائے اور ان کو دریاؤں میں پھینکوایا گیا. جادوگروں نے کہہ کے ہنڈیوں کے اندر ڈلوا کے کوئی آگ کے اوپر جلواتا ہے، کوئی کچھ کرواتا ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرواتے ہیں. تو میں یہ ساری گزارشات ڈیٹیل آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے شر ہے، ساری گندگی ہے، برائی ہے. اس کا ایک دن خود ہی آپ وکٹم بن جاتے ہو، خود ہی آپ شکار ہو جاتے ہو. وہ جادوگر بریو زما ہو جاتا ہے آپ سے، بلکہ وہ آپ لوگوں کا مال بھی. اور ایسے کیسز آتے ہیں، عورتیں بیچاری ان جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، مال بھی کھاتے ہیں، زناکاریاں بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر اپنی عزتوں کا جنازہ نکلوا کے یہ لوگ آتے ہیں اور جسموں کے اندر جنات لے کے آتے ہیں جو ان جادوگروں کی طرف سے مسلط کیے گئے ہوتے ہیں، ان کے جسموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو بار بار اس جادوگر کا خیال ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں سے اللہ کا واسطہ ہے، بچیں، اپنے ایمان بچائیں، اپنی عزتیں بچائیں. بچنا کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے. اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے قرآن میں بہت پاور ہے،
میں مریضوں کو اکثر سنتا ہوں، ہمیں کہیں گے جی کالے جادو کا علاج کالے جادو سے ہے، جنات جاتے نہیں ہیں جی قرآن سے۔ اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں میرے بھائی، جاتے ہی قرآن سے ہیں، جاتے ہی قرآن سے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ان کو بگانے کا، شیاطین کو بگانے کا کوئی طریقہ نہیں، قرآن سے ہی جاتے ہیں اور بہت جلدی جاتے ہیں۔ دیر جن لوگوں کو ہوتی ہے ان لوگوں کے اپنے عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، وہ کئی جگہوں کے اوپر کئی جگہوں پہ منہ مارنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی قبر پرستی میں لگا ہوتا ہے، کوئی دربار پرستی میں لگا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مندروں میں جا رہا ہے، کوئی عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے۔ تو بھائی ان چیزوں سے بچیں، ایک رب ذوالجلال والاکرام رب کعبہ کے سامنے آ جائیں، ایک اللہ کے سامنے آ جائیں، اللہ سے رابطہ مضبوط کر لیں، آپ کی ساری مشکلیں اس رب نے ٹھیک کرنی ہے، اس سے رابطہ۔ اب شیطان اس رب سے رابطہ توڑتا ہے، تڑواتا ہے، تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ جب رب سے رابطہ مضبوط رہتا ہے تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئیں۔ اللہ کی قسم، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں کی فوجیں بھیج کے ان کی مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو موکلوں کی یا ان کو جنوں کی یا ان کو بھوتوں کی پریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے فرشتے ان کا رزق بھی لے کے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کی غیبی مدد کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی پھر مدد کرتا ہے۔ تو یہ ایک میرا پیغام ہے، چند گزارشات ہیں، ان کے اوپر آپ نے غور کر کے جو بہنیں بھائی ان خطرناک گندگیوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سچی توبہ اللہ سے کر کے دین کی طرف آ جائیں۔ اور ایک اور میں آپ کو حل بتاتا ہوں، کوئی بندہ جادو نہیں ختم ہوتا اس کا یا جن نہیں جاتا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک آسان سا عمل بتاتا ہوں۔ اپنی زندگی کے اندر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے آئیں، ہر عمل اپنا جو ہے سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں، کوئی چلے کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، توحید کے اوپر رہیں اور اپنا ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ نماز سنت کے مطابق پڑھیں، کھانا سنت کے مطابق کھائیں، ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ واش روم جاتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھ کے جائیں، الٹا قدم واش روم میں رکھیں، نکلتے ہیں رائٹ قدم دایاں پاؤں جو ہے یہ باہر نکالیں اور دعا پڑھیں، گھر داخل ہوتے ہیں دعا پڑھیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں دعا پڑھیں، سواری پہ بیٹھتے ہیں دعا پڑھیں، سفر میں جاتے ہیں دعا پڑھیں، کسی بستی میں جاتے ہیں دعا پڑھیں، ہر جگہ پہ پیارے نبی نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو اس چیز کو، اور اسی طرح نماز سنت کے مطابق پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ سیکنڈز میں، ایک دن کی روٹین میں سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہر چیز کو دل سے اخلاص کے۔ اب کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہ ہمیں یاد کر لیتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپریریلی ہمیں یاد کر رہے ہیں، عارضی طور پہ یاد کر رہے ہیں۔ جب مصیبت ان سے جھٹنی ہے، ختم ہونی ہے، انہوں نے پھر انہی گندگیوں کے اندر، انہی گمراہیوں کے اندر چلے جانا ہوتا ہے۔ تو بھائی اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اپنے آپ کو توبہ ایسی کریں کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ آپ کو فوری آپ کی ہیلپ کریں گے، فوری اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کے معاملات انشاءاللہ سٹریم لائن ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ بیچارے غلط مس یوز ہو رہے ہیں یا جن بیچارے کئی لوگ ان کو شعور نہیں ہوتا، پھنس جاتے ہیں، تو یہ میرے بھائیوں صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں تاکہ ثواب کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔